हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर अहले मदीना ने भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। और कुबा के पास जो बस्ती है, उसके पास जब सनियातुल विदा, जो दो पहाड़ियों के दरमियान की जगह है, वहां पर मदीना के बच्चे बच्चियां, खवातीन, मर्द सारे दीवाना वार घरों से बाहर निकले और हर शख्स के मुंह पर ये अल्फाज थे, तलाअल बद्रु अलैना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना मुनव्वरा को नाज़रीन अल्लाह ताला ने एक खास हैसियत अता फरमाई है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी सवारी को यहाँ पे उतारा और कहा कि या रसूलल्लाह, आप यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई क्यों 2 रकात नमाज पढ़नी है? तो बताया गया कि ये आपकी क़यामगाह है, ये आप यहाँ पर हिजरत करके आप यहाँ तशरीफ लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये सआदत मदीना मुनव्वरा को अता फरमाई, और ये सआदत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले मदीना को अता फरमाई कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बने और आपके अंसार बने, आपके साथी बने। देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक जमात भेजी थी हबशा, और आपने सुना था कि हबशा का जो बादशाह है वो नजाशी, वो नेक सीरत इंसान है और अहले किताब में से है, और हो सकता है कि वो इस बात की हमें इजाजत दे दे कि मुसलमान वहाँ हिजरत करके वहाँ क़याम करें और फिर मैं भी वहाँ हिजरत करके चला जाऊं। अल्लाह ताला ने देखें हबशा को ये सआदत नहीं अता फरमाई। हालांकि जो नजाशी था वो बड़ा अच्छा इंसान था। जब उसका इंतकाल हुआ और आता है कि वो मुसलमान भी हो गया था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा, लेकिन ये सआदत हबशा के लोगों को अल्लाह ताला ने नहीं दी। हबशा जो एबिसीनिया है, इथियोपिया जिसको आजकल कहा जाता है, उसको ये सआदत नहीं मिली। फिर उसके साथ साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है वो ताइफ तशरीफ ले गए, और ताइफ जाने का मकसद भी ये था कि मक्का के लोगों ने जब आपको झुठला दिया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि ताइफ के लोग आपका इकराम करें, आपको जगह दें, आपको सपोर्ट करें, आप पर ईमान लाएं। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने ये सआदत ताइफ के लोगों के लिए भी नहीं रखी थी, और उन्होंने तो यहाँ तक कि बात सुनना तो दरकिनार, आप पर तशद्दुद किया, आपको रुसवा किया, आपको जो शरीर बच्चे हैं उनको आपके पीछे लगाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरे ऊपर ताइफ का दिन बहुत भारी दिन था, इतना आप पर तशद्दुद किया कि आपके नालैन मुबारक जो है वो खून से भर गए, और मलकुल जिबाल तशरीफ लाए और कहा या रसूलल्लाह, आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस ताइफ की बस्ती को जो है इन दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, नहीं, मैं आना नबी रहमा, मैं तो नबी रहमत हूँ, और मेरा काम ये नहीं कि मैं बदुआ दूं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। और फिर देखें, अल्लाह ताला ने ताइफ के लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, और उन्हीं में से मोहम्मद बिन कासिम है कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने बरे सगीर में इस्लाम को फैलाया। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। अब देखें, ताइफ के लोग भी इस सआदत से महरूम हो गए, और मक्का के लोग भी सआदत से महरूम हुए। मक्का के लोगों ने तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तंग किया, सहाबाए किराम को तंग किया, और सहाबाए किराम बेचारे हिजरत करने पे मजबूर हुए। पहले हबशा गए, फिर उसके बाद जो है वो मदीना मुनव्वरा आए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनली जब उन्होंने पूरा प्लान कर लिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, तो अल्लाह ताला ने फिर वही भेजी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप भी हिजरत कर जाएं। तो लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर जो है वो मदीना मुनव्वरा जो है तशरीफ लाए। देखिए, मदीना मुनव्वरा हिजरत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत उक़बा की, जिसको बैत उक़बा उला कहा जाता है, और उसके अंदर तकरीबन कोई 13-14 लोग मदीना के अंसार आए थे जो मुसलमान हुए, और फिर उसके बाद अगले साल फिर हज पे आए, और उसको बैत उक़बा सानिया कहा जाता है। तो तकरीबन कोई 73-74 के करीब लोग आए, और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मौजूद थे, और हजरत अब्बास ने मदीना के लोगों से, अंसार के लोगों से कहा कि मेरा ये भतीजा हिजरत करके तुम्हारे शहर आना चाहता है,
تو کیا تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے؟ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے کہ لوگ اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم ان کے حکم پر جو ہے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ناظرین، وہی نظارہ جو ہے پھر ہم نے دیکھا بدر کے موقع کے اوپر، اور اسی طرح سے احد کے موقع کے اوپر، اسی طریقے سے پھر غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، یہ کس طریقے سے مدینہ کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اور انہوں نے پروف کیا کہ جو وعدہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اغفر للانصار، اللہم اغفر للانصار، اللہم اغفر للانصار، اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کہتے تھے اللہم اغفر للمہاجرین، یعنی انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو ہے وہ قرار دیا اور پناہ دی، اور پھر جب حضور نے مواخات کروائی تو اپنے باغات دیے، اپنا حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو لہذا یہ مدینہ کے لوگوں کو اور مدینہ شہر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمانی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے کہا کہ 2 رکعت یہاں نماز پڑھے، کیونکہ یہ دار الحجرہ ہے، آپ نے یہاں پر ہجرت کرنی ہے، یہ آپ کی قیام گاہ ہوگی۔ تو لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اہل مدینہ نے بھرپور طریقے سے استقبال کیا، اور قبا کے پاس جو بستی ہے اس کے پاس جب ثنیات الوداع جو 2 پہاڑیوں کے درمیان کی جگہ ہے، وہاں پر مدینہ کے بچے بچیاں خواتین مرد سارے دیوانہ وار گھروں سے باہر نکلے، اور ہر شخص کے منہ پر یہ الفاظ تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایها المبعوث فینا جئت من امر المطاع مرحبا یا خیر دا جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا۔ تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، قبا میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، اور اسلام کی پہلی مسجد جو بنی وہ قبا کی مسجد ہے، اور اس کے بارے میں پھر جو قرآن نے بھی ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو لہذا ناظرین پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور سب سے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کس طریقے سے ان کی حضور کی اونٹنی ان کے گھر کے باہر رکی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی اور آپ کے وہ میزبان بنے۔ تو لہذا ناظرین اہل مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ مدینہ کی آب و ہوا نے حضرت بکر صدیق کو حضرت بلال کو بیمار کر دیا ہے۔ حضرت بکر صدیق تو اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب وہ نہیں بچیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اللہ تو مدینہ کے آب و ہوا میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ساعتنا وفی مدنا وفی ثمرنا، کہ ہمارے اس کی ثمر پھل کے اندر برکت عطا فرما، اس کے سا کے اندر، اس کے مد کے اندر، اس کی آب و ہوا کے اندر، اور اس کی جو سختیاں ہیں اور اس آب و ہوا کے اندر جو سختی ہے اس کو یہاں سے نکال کر جوفا کے اندر منتقل کر دے۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحتیاب ہو گئے، اور حضرت بلال بھی صحتیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر سے جو سختیاں تھی، جو آب و ہوا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مدینہ تشریف لانے کی برکات ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ جس طرح سے تیرے ابراہیم جو تیرا خلیل ہے اس نے دعا مانگی اور آپ نے ان کی دعا کے عوض بیت اللہ کو حرم قرار دیا، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ کو حرم کا مقام عطا فرمائیں، اور اس کی محبت مکہ کی یعنی حرم کی محبت سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں وہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب یہ جو حرم ہے مدینہ منورہ، یہ اصل میں 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، شمال اور جنوب، جبل عیر اور جبل سور۔ ایک تو غار سور ہے نا، یہاں پہ ایک پہاڑ ہے جو احد پہاڑ سے تقریباً کچھ کلومیٹر دور ہے، اس کو جبل سور کہا جاتا ہے، اور جبل عیر تو شمال اور جنوب میں یعنی یہ حدود ہے مدینہ منورہ کی۔ اور اسی طرح سے 2 محلے، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، یعنی مشرقی اور مغرب جانب۔
حرہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، یعنی نوکیلے پتھر جو سیاہ رنگ کے ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ کا جو حرم ہے وہ عیر، جبل عیر اور سور کے درمیان، اور حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیان کا علاقہ جو ہے وہ حرم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کو حرم کا درجہ عطا فرمایا. اور آج ہم جب بھی سرزمین حجاز کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حرمین شریفین، یعنی دو حرم. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مدینہ منورہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہاں پر ایک نماز پڑھنا جو ہے وہ کتنا 1000 نماز پڑھنے کے بقدر ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. اور پھر یہ وہ جگہ ہے ناظرین جہاں پہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جنت کا. اور پھر فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھو. اور پھر اسی طریقے سے محراب ہے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے صفہ چبوترا ہے جہاں پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو دنیا کی جو سب سے پہلی عبادت گاہ ہے وہ اس کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بیت اللہ کو. اور دنیا کی سب سے جو پہلی مسجد ہے اس کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے قباء کی مسجد کو. لیکن مدینہ منورہ جو مسجد نبوی ہے ناظرین، وہ دنیا کی یہ پہلی مسجد ہے جو مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دارالمشورہ بھی تھی، اور ایک طرح سے ایک پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بھی تھی، پھر فوجی چھاونی بھی تھی، پھر وہ یونیورسٹی بھی تھی، پھر وہ جو ہے ہاسٹل بھی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی جو ہے وہ اس کے اندر تھا، اور سارے معاملات جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد نبوی کو جیسے بیت اللہ کو تجلیات ربانی کا مرکز بنایا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام عام ہوا. اسلام کی جو کرنیں ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی اور اس کے اسلام کے نور سے پوری دنیا کو منور کیا. تو یہ سارا کام کہاں سے ہوا؟ یہ مدینہ منورہ سے ہوا. اور قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین ہوا ناظرین تو مال غنیمت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے اندر تقسیم کیا، کیونکہ مہاجروں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا تھا، تو ان کی دل لگی کے لیے آپ نے جو ہے ان کو عطا کیا. تو کچھ نوجوان صحابہ تھے انصار، انہوں نے اعتراض کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مکہ کے لوگ تو بھیڑ بکریاں جانور لے کے جائیں اور تم اہل مدینہ میری ذات کو لے کر جاؤ، تمہیں کیا بات پسند ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر یہ دنیاوی مال دولت بھیڑ بکریاں سب قربان ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ آئے اور آپ نے مدینہ منورہ کو ہی اپنی قیام گاہ بنایا. اور قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے. تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی؟ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ شہر جو ہے وہ طابہ ہے، طیبہ ہے، یہاں کی خاک میں شفا ہے، خاک میں برکت ہے، یہاں کی مٹی کے اندر برکت ہے، یہاں کی جو ہے پھلوں کے اندر، یہاں کے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکت رکھی ہے، یہاں کی آب و ہوا میں برکت ہے. اور حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص رہ سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مدینہ منورہ میں رہے. اور مدینہ منورہ اپنے اندر سے منافقین کو نکال دیتا ہے، جیسے کہ چاندی کے اندر سے جو ہے جب آگ میں ڈالا جائے تو اس کی گندگی نکل جاتی ہے. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے اور مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت کی، حضور کے روضے پر سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.